बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। आज 27 जुलाई है और दिन है बुध का। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के इदारों और आर्मी चीफ से मदद मांगी है। ये खबर क्या है और इस पुकार के बाद पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा कैसे तब्दील हो सकता है, ये खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर आपको ये बताते चलें, लंदन में बैठकर नवाज शरीफ ने मौजूदा इम्पोर्टेड इत्तेहाद से अलहदगी और आइंदा इंतखाबात कराने के लिए तैयार इशारे दे दिए। इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और आपको ये बताते चलें कि इमरान खान की अब वफाक की तरफ पेश कदमी होगी, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन आपको सबसे पहले हम ये बताते हैं कि जब भी सियासतदानों ने जो किसी बहुत ही मुश्किल इत्तेहाद में इकट्ठे हों या कोई सियासी मजबूरियां हों तो वो खुद नहीं बोलते, वो हमेशा सहारे तलाश करते हैं। हमने देखा कि नवाज शरीफ ने जब भी अपने भाई के खिलाफ कोई बात करनी हो, मरीम नवाज ने जब भी कोई शहबाज शरीफ के खिलाफ बात करनी हो, तो वो खुद नहीं करते, वो अपनी जो सेकंड टियर है लीडरशिप की, उसे एक्टिव कर देते हैं। और जब भी इदारों के खिलाफ कोई महाज खोलना हो तो सबसे पहले सेकंड टियर ही मैदान में आती है और फिर उसके बाद नवाज शरीफ या मरीम नवाज खुद बोलते हैं। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी ये होता रहा है। जवेद लतीफ ने एक बयान दिया और वो ये कहते हैं कि हम पहले दिन से ही हुकूमत में आने के हक में नहीं थे। ये बयान जवेद लतीफ का नहीं है, ये जवेद लतीफ के आकाओं का पैगाम है, जिनकी वो गुलामी करते हैं, जिन्होंने उन्हें ये पैगाम देने के लिए कहा कि हम इस इत्तेहाद के साथ कभी भी चलना नहीं चाहते थे। यानी उनका इशारा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म के उस इत्तेहादी की तरफ है जिसने इस वक्त हमजा शहबाज को गोद में लिया हुआ है और उन्हें वो बेटा कहते हैं। आसिफ अली जरदारी ने पंजाब की सियासत में इतना का अमल दखल शुरू कर दिया कि नून लीग की सियासत खत्म भी हो रही है और दीवार के साथ लग गई। इसी गम गुस्से का इजहार नवाज शरीफ ने बजरिया जवेद लतीफ किया। जवेद लतीफ ने एक बयान दिया, वो ये कहते हैं कि पहले दिन से ही हम हुकूमत में आने के हक में नहीं थे, जबकि मैं काबीना में कहता रहा कि अगर कोई गोगी, बुशरा और बनी गाला पर हाथ नहीं डाल सकते तो किस लिए हुकूमत में आए थे। और अगर आपने नवाज शरीफ को सेम ग्राउंड मुहैया नहीं करनी, सेम प्लेइंग फील्ड मुहैया नहीं करनी, तो फिर हुकूमत में आने का कोई मकसद नहीं है। याद रखिएगा कि नवाज शरीफ ने पिछले 1.5 बरसों में और इससे पहले भी एक डील करने की कोशिश की। एक डील कामयाब हो गई कि वो मुल्क से बाहर आ गए, दूसरी डील कामयाब नहीं हुई। और इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि शहबाज शरीफ साहब इनके मीडिएटर थे। शहबाज शरीफ चाहते थे कि नवाज शरीफ के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाला जा सके। उन्होंने कोशिश की भी होगी, लेकिन दिल से कोशिश नहीं की, और अगर की भी तो पाकिस्तान के इदारों ने उसे मानने से इनकार कर दिया। आपने कुछ रोज पहले मरीम नवाज के हवाले से भी, और उन्होंने खुद कहा कि ये क्या मजाक है कि बेंच बनते हैं, टूट जाते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं और कहा जाता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। और वो तनकीद कर रही थी पाकिस्तान की अदलिया पर नहीं, बल्कि पाकिस्तान के इदारों पर। और उनका कहना ये है, और उनकी बातों से जो वो समझाना चाह रही थी अपने उन लोगों को जिनकी सपोर्ट का जिक्र शहबाज शरीफ साहब आज कर रहे हैं, जिनकी मदद के लिए वो पुकार रहे हैं कि आपके कहने के ऊपर अदालतों ने हमें रिलीफ नहीं दिया, आपकी सपोर्ट मौजूद नहीं थी। इसी सपोर्ट की तलाश में जवेद लतीफ साहब भी हमें अपने उस बयान में पाकिस्तान के इदारों पर गिला करते हुए नजर आए, और उन्होंने कहा कि जब तक हमें सेम मैदान नहीं मिलेगा जहां पर नवाज शरीफ के केसेस को ख़त्म कर दिया जाए, नवाज शरीफ के ऊपर जितने भी मुकदमात थे उनको ख़त्म किया जाए, वो मुल्क में आ सकें, अपने केसेस का दिफा करें ज़रूर, ज़मानत उन्हें बरतानिया में बैठे ही मिल जाए, लेकिन वो पाकिस्तान में आकर जेल में नहीं जाएंगे, वो अपनी बाकी जो सज़ा है वो नहीं काटेंगे। आप हमसे वादा करें और हम फिर पाकिस्तान के इस इत्तेहाद पर फिर चलने की जो बात की जा रही है, कायम रहें तो हम फिर कायम रहेंगे। ये गम गुस्सा है जो जवेद लतीफ के ज़रिए कुछ लोगों को सुनाया गया है, यानी पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को ये सुनाया जा रहा है बजरिया जवेद लतीफ। अब इनकी ख्वाहिश ये थी कि किसी तरह नवाज शरीफ के केसेस को ख़त्म करवाया जाता। हाथ खड़े कर लिए गए, और मैंने इससे पहले अपने मुतअद्दिद प्रोग्राम्स के अंदर आपको कहा कि इनकार कर दिया गया है और कहा जा रहा था कि आप हमारी मदद करें, और इदारों ने साफ कह दिया कि जनाब हम तो अब न्यूट्रल हैं, हम आपकी मदद नहीं कर सकते।
جاوید لطیف کا جو غم و غصہ ہے یہ عکاسی کرتا ہے اس طریقہ کار کی، عکاسی کرتا ہے اس طریقہ واردات کی جو اس وقت نون لیگ اپنانے جا رہی ہے۔ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر یہ خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اب لندن میں جو پلان ترتیب دیا گیا ہے، اور یہ پلان بہت ہی خطرناک ہے۔ جب آپ کو پاکستان کی عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا نا، تو آپ اسے کنٹروورشل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح کہ جج شمیم کی کا ایفیڈیوٹ آنا، ثاقب نثار کی آڈیو ٹیپ کا باہر نکلنا، اور وہ بینچ جو مریم نواز کے کیسز کو سن رہا تھا اسے کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی گئی۔ وہ معاملہ بھی ٹل گیا، حکومت ان کی آ گئی۔ اب جب فیصلہ پنجاب کی حکومت چلی گئی، ان کے خلاف آنا شروع ہو گئے، تو انہوں نے کیا کیا؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا خط بھی منظر عام پر آیا، اسے سپورٹ بھی کرنا شروع کر دی۔ اور پھر دوسری طرف پاکستان کی بارز کی طرف سے جو نون لیگ کے بہت قریب ہیں، ایسے بیانات لانے شروع کر دیے کہ ہمیں رولز میں تبدیلی چاہیے، یعنی جو نظام موجود ہے ہم اسے نہیں مانتے، نظام بھی ہماری مرضی کا ہوگا، جج بھی ہماری مرضی کے ہوں گے، اور فیصلے بھی ہماری مرضی کے ہوں گے۔ اور اس کی تکمیل کے لیے عدالت کے خلاف ایک محاذ اب کھول دیا گیا ہے۔ لندن میں بیٹھ کر یہ پلان کیا گیا کہ اگر ہمیں عدالتوں سے ریلیف نہیں ملے گا، اگر ہمیں وہ سپورٹ جو اداروں کی عدالتوں کے ذریعے ریلیف کی شکل میں ہمیں ملے گی وہ اگر نہیں موجود ہوگی، تو پھر ہم اس نظام کو نہیں چلنے دیں گے، ہم عدالتوں کا محاصرہ بھی کریں گے، اور اگر آپ نے سپورٹ ہمیں نہیں دینی تو کوئی بات نہیں، ہم اس کے خلاف تحریک چلائیں گے۔ یعنی جب نظام انہیں ان کی مرضی کا انصاف نہیں دیتا نا ویورز، تو پھر یہ اس نظام کو لپیٹنے میں لگ جاتے ہیں، اور یہی کچھ ہو رہا ہے۔ پاکستان کی عدالتوں کا اس وقت محاصرہ کیا گیا، اور عدالتوں کے خلاف ایک بڑی زبردست قسم کی کیمپین چلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ان صحافیوں کے ذریعے جو اویلیبل ہیں، رینٹا صحافی نے کہیں، غلام صحافی کہیں، ان کے قبیلے کے صحافی کہیں، وہ اس وقت دن رات ایک کر کے ان کے بیانیے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اب جو انسٹرکشنز دی گئی ہیں لندن کی طرف سے کہ آپ نے ایک ایک صحافی، ججوں کی تقرری کے معاملات، ان کے آپس کے جو اختلافات ہیں انہیں مزید بڑھا کر آپ بیان کریں، اور پھر کردار کشی کریں، اور جو فیصلے ان ججز نے نون لیگ کے خلاف، خصوصاً شہباز شریف فیملی کے خلاف دیے، آپ نے ان کو عوام تک پہنچانا ہے، عوام کو بتانا ہے کہ اس وقت پاکستان کے ادارے، پاکستان کی عدلیہ موجودہ حکومت کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی، وہ کسی اور کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ ویورز، یہ لندن پلان ہے، اور میں آپ کو بات یہ بھی بتا دوں کہ لندن پلان کا ایک اور بھی حصہ ہے۔ کچھ لوگوں نے نواز شریف صاحب سے بات کی ہے، اور میری جن لوگوں سے بات ہوئی، جو میرے سورسز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے دبے الفاظ کے اندر اپنے جو جتنے بھی اتحادی تھے انہیں یہ پیغام پہنچایا ہے، یعنی سیکنڈ ٹیئر کے ذریعے اداروں کو بھی پیغام پہنچ گیا، اور اب اتحادیوں کو بھی پیغام پہنچ گیا کہ ہم جتنی دیر بھی اس حکومت کے اندر رہیں گے، اس سے پاکستان مسلم لیگ نون کا نقصان ہوگا۔ شہباز شریف صاحب نہیں مان رہے، چونکہ اس وقت جو ایک ٹرائکا بنا ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ، شہباز شریف اور دوسری طرف آصف علی زرداری، یہ تینوں مل کر کھیل رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب کو خطرہ یہ ہے کہ یہ مل کر میری پارٹی کا نقصان جو ہو رہا ہے، اس میں سب سے زیادہ کردار جو ہے ان وعدوں کا ہے جو شہباز شریف کے ذریعے ہمارے ساتھ کیے گئے، اور ان پر پوری طرح عمل نہیں ہو رہا۔ اور جتنی دیر یہ تینوں کا جو ٹرائکا بنا ہوا ہے اتحاد رہے گا، ہمیں انصاف نہیں ملے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے یہ خبریں یہاں سے چلائی گئی کہ اسحاق ڈار صاحب پاکستان جائیں گے۔ آج 27 تاریخ ہو گئی، اسحاق ڈار صاحب پاکستان نہیں گئے، چونکہ راستہ ہی ہموار نہیں ہو سکا، ڈیل ہی جو ہے وہ توڑ نہیں چڑھ سکی، جس کی بنیاد کے اوپر اسحاق ڈار صاحب نے پاکستان جانا تھا، اور پھر اپنے معاملات کو صحیح کرنا تھا، راہ ہموار کرنی تھی۔ اب یہ بڑی زبردست قسم کی بحث جو ہے لندن میں ہو رہی ہے، اور یہ پیغام دے دیا گیا، کہہ دیا گیا کہ اگر نواز شریف نے اپنی سیاست کو بچانا ہے تو انہیں ایک واحد راستہ ہوگا کہ پاکستان آنا پڑے گا، لیکن پاکستان آنے میں ایک نہیں بہت ساری رکاوٹیں ہیں، جسے اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں فیس کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ آج میری کسی ایک سینئر سورس سے بات ہو رہی تھی لندن میں، جرنلسٹ بھی ہیں، پاکستان سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں کچھ دنوں کے لیے، اور نون لیگ کے وہ بہت قریب ہیں، اور ان کے بقول نواز شریف صاحب اس عمر میں لندن سے جیل کا جو سفر ہے وہ نہیں کر سکتے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ اب وہ برطانیہ میں بیٹھ کے ہی سیاست کو دیکھیں، اور وقت بدل گیا ہے، اور اب ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ جو ایک ٹرانزیشن ہے
سیاست کی ایک جو ٹرانزیشن ہے، اپنے سے اپنے جو قیادت کی ٹرانزیشن ہے وہ ان کی بیٹی کو منتقل ہو جائے، لیکن راستہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ پاکستان کے اداروں نے ہاتھ اپنے کھڑے کر لیے اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم کسی صورت بھی نواز شریف کو قبول نہیں کریں گے. اور یہی خواہش کہیں نہ کہیں شہباز شریف کی بھی ہے کہ اچھا ہے کہ نواز شریف سیاست سے باہر ہیں، چونکہ نواز شریف سیاست سے باہر ہوں گے تو شہباز شریف کا اپنا مقام جو ہے وہ بن سکے گا. جو بات جاوید لطیف صاحب دبے الفاظ میں کہہ رہے تھے کہ ہم حکومت میں نہیں آنا چاہتے تھے بلکہ ہم چاہتے تھے کہ عام انتخابات ہوں، مشکل فیصلے آپ نے ہمارے سے کروا لیے، وہ شہباز شریف نے ڈائریکٹلی پاکستان کے اداروں کو مخاطب کر کے بات کر دی. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے 15 سال اپنے لاڈلے کو دودھ پلایا، اگر یہ سپورٹ پاکستان مسلم لیگ نون کو ملتی، پاکستان پیپلز پارٹی کو ملتی یا کسی دوسری جماعت کو ملتی تو شاید حالات بدل جاتے. اس سے پہلے بھی نواز شریف اور شہباز شریف جو ہیں یہ بات کر چکے ہیں، لیکن فلور آف دا ہاؤس بات کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ پکار رہے ہیں پاکستان کے اداروں کو کہ آئیں اور ہمیں بچا لیں، آئیں پاکستان کی عدلیہ پر ایک پریشر ڈالیں. اور عدلیہ پر پریشر کیسے ڈالا گیا یہ بھی کہانی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. 2 گھنٹے تک چیمبر میں کیا ہوتا رہا یہ بھی ایک سٹوری ہے، اور ایک خبر میرے پاس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جسے رجسٹ کیا پاکستان کی عدلیہ نے اور وہ فیصلے نہیں ہونے دیے. شہباز شریف صاحب پاکستان کے اداروں سے مخاطب ہو کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشکل فیصلے ہو گئے، وفاق میں ہماری حکومت ہے، پنجاب میں ہماری حکومت چلی گئی، سندھ میں کوئی اور بیٹھا ہوا ہے، کے پی میں کوئی اور بیٹھا ہوا ہے، تو پھر آپ ہم سے کن گراؤنڈز کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ نے فیصلے کرنے ہیں، آپ نے حکومت کے اندر رہنا ہے. نواز شریف ایک دن بھی حکومت میں رہنے کے قائل نہیں ہے، لیکن آصف علی زرداری پش کر رہے ہیں تھرو شہباز شریف کہ جناب آپ حکومت میں رہیں، وقت گزارنا ہے، کیونکہ دیر از نتھنگ ٹو لوز ایز فار ایز زرداری صاحب از کنسرن، کیونکہ سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ نون لیگ کا ہو رہا ہے اور اس کا احساس نواز شریف کو بخوبی ہو گیا. شہباز شریف صاحب اداروں کو پکار کر یہ بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی مداخلت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، آپ کی مداخلت ہوگی تو پاکستان کے اندر ہم اپنی حکومت کو مزید چلا سکیں گے. اگر آپ نے ہمیں عوام کے اور عمران خان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تو ہماری حکومت زیادہ دیر نہیں چل سکے گی. اس میں ایک بے چینی کی کیفیت ہے، ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، ٹانگیں ان کی کانپ رہی ہیں، پسینے ان کے چہروں پر ہیں، ان کی سیاست جو ہے وہ دفن ہونے کے لیے صرف آخری سانسیں لے رہی ہے، کیونکہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے کس طرح اس اکانومی کو بچانا ہے، پاکستان کو بچانا ہے اور اپنی سیاست کو بچانا ہے. آج بھی جو تقریر کی گئی اس میں صرف میں، ہمارا خاندان اور ایک ایسا استاد جس کی عمر زیادہ ہو جائے اور وہ بات بات پر چیزوں کو بھول جائے تو وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اتنے پیسے، اتنے ڈالرز کتنے پاکستانی روپے بن جاتے ہیں، وہ کون سا مرزا جو ہے وہ گلیوں میں پھرتا ہے. اور پھر انہوں نے جس طرح عمران خان کی کاپی کرنے کی کوشش کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے برا اور اس سے بدتر وزیراعظم جو ہے وہ ہمیں نصیب نہیں ہو سکتا تھا، کہ جسے رول ماڈل ہونا چاہیے پاکستان کی نئی جنریشن کے سامنے. وہ پیچھے مڑ کر حالات جو ہیں اس کے یہ تھے کہ وہ پیچھے مڑ کر بار بار لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ اس نے بولنا کیا ہے. چرچل کا انہوں نے ذکر کیا، ونسٹن چرچل کا، یہ بات خان صاحب بہت دفعہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اور جو ایگزامپلز عمران خان نے اپنی تقریروں میں دی، آج جو نواز شریف اور شہباز شریف جو ہیں اور ان کا خاندان جو ہے اسے نقل کرتا ہوا ہمیں نظر آیا. شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ چرچل سے کسی نے پوچھا کہ جناب کیا ہم جنگ جیت جائیں گے، تو چرچل نے کہا کہ اگر ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو ہم یقیناً جیت جائیں گے. یہ بات اس سے پہلے بھی عمران خان کر چکے ہیں، آج یہ بات دہرائی گئی اور ہم نے ایک تبدیلی دیکھی ہے مریم نواز کے اندر بھی کہ وہ بھی اب پڑھ کر آتی ہیں اور ریفرنسز دیتی ہیں تاریخ کے، کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ جو سیاست ہے سوشل میڈیا کی پر بیٹھ کر کرنا اور کہنا کہ میں نے آج پھر ایک نیا نام رکھا ہے، اسے پاکستانی قوم جو ہے وہ مرغوب نہیں ہو سکتی. شہباز شریف صاحب نے ایک اور بات کہی اور مونس الائی کے کیسز کا حوالہ دیا کہ نیب سے کس طرح فیصلے کروائے گئے اور کیسز کو دبایا گیا. بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ مونس الائی صاحب آج آپ کو برے لگ رہے ہیں، جب آپ آصف علی زرداری کے ذریعے پیغام بھیجتے ہیں ان کے والد محترم کے لیے کہ ہمارے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن جائیں، تو اس وقت سب کچھ ٹھیک تھا، ایک دم سے کیسز بنا دیے گئے. تو اس وقت بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے تھا کہ مونس الائی اور ان کا خاندان کتنا برا ہے. تو سیاستدان ویورز کسی کے نہیں ہوتے، کہ صرف اور صرف موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، اور جس طرح آج حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی شہباز اسپیڈ کی طرف سے، اس کی کوئی مثال آپ کو نہیں ملے گی. ایک بھرپور کوشش کی جا رہی ہے شہباز شریف کی طرف سے
کہ پارلیمنٹ کے اندر عدالتوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جا سکے. اس کے اوپر ایک باقاعدہ سیریس ڈیلیبریشن ان کے اندر شروع ہو چکی ہے، اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کے اندر گورنر راج شاید لگایا جائے. اب اس میں گورنر راج لگانے کی بہت ساری باتیں جو ہیں اس سے پہلے بھی کی جا چکی. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران اسماعیل نے یہ بات کہی تھی کہ ہم گورنر راج لگائیں گے، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے بھی کہا کہ ہم گورنر راج لگانے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. گورنر راج لگانا اتنا آسان نہیں ہے. کچھ چیزیں میرے پاس موجود ہیں اور میں آپ کے سامنے رکھ بھی دیتا ہوں کہ آئین کے آرٹیکل 232 کی کلاز 1A کے تحت اگر ایمرجنسی اس حد تک سنگین کہ پاکستان یا اس کے کسی حصے کو بیرونی یا اندرونی سیکیورٹی خدشات سنگین ہے، خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور صوبائی حکومت کی اس کو کنٹرول کرنے کی جو کیپیسٹی نہیں ہے، تو صدر ایمرجنسی کے نفاذ کا آرڈر کر سکتے ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد یہ بھی اضافی قدغن لگائی گئی ہے کہ صوبائی اسمبلی ان حالات کے بارے میں ایک قرارداد پاس کر کے وفاقی حکومت کو درخواست کرے گی. اب یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے کسی بھی صوبے میں گورنر راج لگانا ہے تو اس کی ایک بہت ہی سالڈ ریزن ہونی چاہیے، گراؤنڈز ہونی چاہیے، اور پھر وہ اسمبلی یعنی اس صوبے کی اسمبلی اس کو پاس کرے گی تو پھر صوبے کے اندر گورنر راج لگ سکتا ہے. یہ صرف کہنے کی باتیں اور صرف جو تھی وہ توجہ ہٹانے کے لیے سب کچھ کیا گیا، اور آپ کو مقابلے کے لیے کوئی نہ کوئی بیان چاہیے، کوئی نہ کوئی بیانیہ چاہیے جس کی بنیاد کے اوپر آپ پاکستان کی عوام کو مسلسل جو ہے وہ بیوقوف بنا سکیں. لیکن ویورز، اس کے مقابلے میں ایک اور دھمکی بھی آئی فواد چودھری کی طرف سے، لیکن یہ دھمکی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک انتہائی اہم اجلاس ہوا بنی گالہ میں، جس میں مین قیادت ان کی موجود تھی، سیکنڈ ٹیئر آف لیڈرشپ بھی موجود تھا، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ انہوں نے اب وفاق کی طرف پیش قدمی کرنی ہے، اور جو ایک جارحانہ حکمت عملی تیار کرنے کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور مختلف تجاویز دی گئی ہیں پارٹی میٹنگ کے اندر کہ کس طرح اس حکومت کا محاصرہ کیا جائے گا. اب خان صاحب کیونکہ بہت کلوزلی یہ تمام جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کو آبزرو بھی کر رہے ہیں، اور خان صاحب کی جو پالیسیز ہیں اور جس انداز میں انہوں نے وقت سے پہلے فیصلے کیے، پاکستان تحریک انصاف کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے. جو سیاسی پنڈت ہیں جو نون لیگ کے کیمپس کے اندر موجود ہیں، وہ خود بھی پریشان ہیں کہ جتنی کم عرصے میں عمران خان کی مقبولیت کا گراف اوپر گیا، آپ نے گرایا، وہ گرتے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور پھر اپنے ساتھ ایک لشکر لے کر آئے عوام کی شکل پہ. اب اس کو کس طرح کاؤنٹر کیا جا سکے، یعنی جو لوگ نون لیگ کے کیمپس کے اندر موجود ہیں وہ متعارف ہوئے بغیر نہیں رہ رہے اور تعریف کر رہے ہیں عمران خان کی پالیسی کا، لیکن کوئی نہ کوئی حل جو ہے، کوئی نہ کوئی جو راستہ تھا، کوئی نہ کوئی اس کا توڑ جو ہے وہ تلاش کرنا صرف انہیں پہ لگے ہوئے ہیں، توڑ ان کے پاس موجود نہیں ہے. اب وفاق کی طرف جو خان صاحب کے مخالفین ہیں، شہباز اسپیڈ نے جس طرف اشارہ کیا کہ اگر ہمیں پاکستان کے ادارے سپورٹ نہیں کرتے تو شاید ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، اس لیے وہ بار بار پکار رہے ہیں کیونکہ ہدف عمران خان کا اب سینٹر کی طرف ہے، وفاق کی طرف ہے. اور دھمکی جو دی گئی جو کسی وقت ہو سکتی ہے کہ پریزیڈنٹ کو کہا جائے کہ وہ پریزیڈنٹ کی طرف سے کہا جائے کہ جناب آپ نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے. اگر صدر یہ بات کہہ دیتے ہیں تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادیوں کے لیے شاید یہ مشکل ہو جائے، اور اس لیے مشکل ہو جائے کیونکہ ایم کیو ایم کے بہت ہی سخت قسم کی ریزرویشن سامنے آنا شروع ہو گئی. ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ جتنے فنڈز کی بات کی گئی تھی ہمیں فنڈز نہیں دیے گئے. کراچی مردم شماری کے ایشوز، کراچی کے ایشوز، سیٹس کے ایشوز، جس طرح ہمیں کہا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کوآپریٹ کرے گی، ویسا نہیں ہوا. اور جو لوگ اس میں گرنٹور تھے، جنہوں نے گارنٹی دی، وہ بھی اب کچھ نہیں کہہ رہے کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا کہ جناب ہم اس لیے نہیں حکومت میں آئے تھے. نواز شریف صاحب یہ سوال کرتے ہوئے اکثر نظر آتے ہیں اپنے بھائی سے کہ یار تم نے اس لیے حکومت میں گئے تھے کہ ہمارے جو کام تھے، یعنی میرا نام کلیئر کروانا، مریم کا نام کلیئر کروانا، وہ تو ہوا نہیں کہ ہم ایم کیو ایم کے گارنٹی دے کر اور ان کے معاملات جو ہیں سیدھا کرنا شروع کر دیں. تو یہ وہ مشکل فیصلے ہیں جو ان کے اوپر بجلی بن کر اب گر رہے ہیں. ایم کیو ایم کسی بھی وقت اپنے آپ کو اتحاد سے علیحدہ کر سکتی ہے. ملک کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے، ایم کیو ایم بہت کلوزلی اسے مانیٹر کر رہی ہے. اگر ایم کیو ایم اپنے آپ کو علیحدہ کرتی ہے، سندھ کے اندر بھی علیحدہ کرتی ہے، سینٹر میں بھی علیحدہ کرتی ہے، تو شاید اس پوری حکومت کا چلنا ناممکن ہو جائے.
ابھی تک کیوں انہوں نے نہیں کیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر بھی جو مختلف دھڑے بن گئے، فاروق ستار کی شکل میں، پاک سرزمین پارٹی کی شکل میں، اور ایم کیو پاکستان، اور پھر دیگر جو دھڑے ہیں، کوشش یہ کی گئی تھی کہ ان کو اکٹھا کیا جا سکے، جو مشکل ہو گیا۔ اور ایک کنسنسس اگر ان میں پایا گیا، جو ووٹ بینک تقسیم ہوا، اگر یہ اکٹھا ہو جائے یا پھر حالات ایسے بن جائیں، تو پھر یہ اپنے آپ کو وفاق میں علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں، چونکہ جس مقصد کے لیے یہ آئے تھے وہ مقاصد ابھی پورے نہیں ہوئے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایم کیو ایم کسی کے کہنے پر ہی سب کچھ کر رہی ہے۔ ایم کیو ایم کسی کے کہنے پر نہیں کر رہی۔ ایم کیو ایم اس وقت جو فیصلے لے رہی ہے وہ اپنی مرضی سے لے رہی ہے، اور کسی کے کہنے پر ہی سب کچھ نہیں کیا جا رہا۔ اس لیے امکان زیادہ اس بات کے ہیں کہ وہ کسی بھی وقت اپنے آپ کو وفاق کے ساتھ جو اتحاد ہے اس سے علیحدہ کر سکتی ہے۔ ویورز، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کچھ دنوں کے اندر نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ پاکستان چلے جائیں گے۔ یہ صرف اور صرف خبریں ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، چونکہ گرین سگنل نواز شریف کو پاکستان سے نہیں ملا۔ مجھ سے کسی نے یہ سوال کیا ہے، ابھی مجھے موصول ہوا، تو میں اس کا جواب اس لیے آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ نواز شریف والا سیگمنٹ جو حصہ تھا وہ ہم کر چکے۔ نواز شریف کو جب بھی گرین سگنل ملے گا وہ اسی صورت میں پاکستان جائیں گے، اس سے پہلے وہ پاکستان کسی بھی صورت میں نہیں جائیں گے۔ ایک اور سوال مجھے بھی موصول ہوا ہے برمنگھم سے، راجہ فیاض صاحب کی طرف سے سوال موصول ہوا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور دوسری طرف قاف لیگ کا جو پنجاب میں گورنمنٹ بن رہی ہے وہ کیا کریں گے؟ خان صاحب پہلی فرصت میں، یعنی جو خطاب اب کریں گے اس میں پنجاب کے لیے جتنے بھی جو ریلیف پروگرامز تھے اس کا اعلان کیا جائے گا، یعنی عام آدمی کو حکومت پنجاب کس طرح ریلیف دے سکتی ہے اس کا اعلان کیا جائے گا۔ کیونکہ صرف نعروں پہ حکومتیں نہیں چلتی، صرف لوگوں کو اکٹھا ہو جانا اس سے حکومتیں نہیں چلتی، کسی کے ٹویٹ کے اوپر باہر آ جانا حکومتیں نہیں چلتی۔ یہ خان صاحب کو اس کا بات کا اندازہ ہے، کیونکہ عوام عمران خان کی حکومت اور ان کی اتحادیوں کی حکومت کی طرف دیکھ رہی ہے کہ کم از کم پنجاب کی حد تک انہیں ریلیف مل سکے، اور جو پروگرام سے پنجاب کے اندر ان کو دوبارہ ریوائیو کیا جا سکے، اور جو پوز آیا تھا ترقی کا اسے بھی کنٹینیو کیا جا سکے۔ ترقی، انفراسٹرکچر ایک بڑی چیز ہے، لیکن فل فور پنجاب کی عوام کو ریلیف ملنا چاہیے۔ آج میں نے ایک پروگرام میں کسی دوست کا بعد میں مجھے ایک میسیج بھی آیا، وہ بھی میں شامل کر لوں۔ انہوں نے کہا کہ سب لوگ پنجاب کی سوچتے ہیں، سندھ کی کوئی نہیں سوچتا۔ یہ وہ سوچ ہے جس کی اوبویسلی جو پیدا ہو گئی ہے، اور اس سوچ کا صرف اور صرف یہی نتیجہ اور یہی حل ہے کہ آپ سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا آپ محاصرہ کریں آئندہ انتخابات کے اندر۔ کیونکہ آج میں مراد علی شاہ کی گفتگو سن رہا تھا کہ کراچی کا جو کچھ حال ہوا اس کے سب ہم ذمہ دار ہیں۔ اس کے ذمہ دار ہم سب نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار صرف تم ہو۔ جو کچھ کراچی کے ساتھ ہوا اس کا ذمہ دار صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور کوئی جماعت نہیں ہے۔ آج میں ان کی جو سندھ اسمبلی ہے اس میں پوزیشن دیکھ رہا تھا، 99 کے قریب سیٹس ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کے اتحادی ہیں۔ تو خدا را ایسی جماعتوں کو بار بار مت آزمائیں، ان کو آزمائیں جو پاکستان کی سوچیں، جو سندھ کی سوچیں، جو کراچی کی سوچیں۔ جس طرح کے حالات اس روشنیوں کے شہر کے ہو گئے، پکچرز لوگ مجھے بھیجتے ہیں کل سے جب ہم نے یہ نمبر اپنا دیا ہے، اب یقین کریں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کراچی جو ہے وہ شاید پاکستان کا حصہ ہے۔ ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔